الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے چند منٹ ہم لوگوں کو بیٹھ کر ایک جگہ دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ایک آیت کریمہ قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو آگاہ کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو، تمہارے مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، عن ذکر اللہ. یہ ترجمہ کر لے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس شخص کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد اور اس کے مال اس کو اللہ سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں. اس دنیا کے اندر بھی وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت کے اندر تو نقصان اٹھانے والے ہیں ہی. انسان کی ضرورت میں سے ہے مال کمانا. آج ہر انسان دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم خوب مال کمائیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کسی بھی طریقے سے مال آ رہا ہو بس آنے چاہیے، ایسا خیال وہ رکھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، حلال و حرام کی پہچان کرتے ہوئے رزق کماتے ہیں. بہرحال جس طریقے سے بھی رزق کماتے ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمائیں، اپنے پاس جمع کریں تاکہ برے وقت میں ہمارے کام آ سکے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مال کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اس آیت سے ہی صاف پتہ چل رہا ہے کہ مال کا کمانا برا نہیں ہے، بلکہ مال کو اس طریقے پر کمانا برا اور غلط ہے کہ جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے. حدیث پاک کے اندر اولاد پر خرچ کرنے کو کہا گیا،
औलाद है, बीवी है, माँ बाप है, रिश्तेदार है, गरीब है, मिस्कीन है, इन लोगों पर खर्च करने को कहा गया। फिर इस आयत करीमा के अंदर ये क्यों कहा जा रहा है कि कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान औलाद की मोहब्बत में आकर कोई ऐसा काम कर गुजरता है जो शरीयत के खिलाफ हो। औलाद की मोहब्बत में आकर ऐसा काम कर गुजरता है जो अल्लाह से रिश्तों को ख़त्म करने वाला हो। औलाद ही की मोहब्बत में आकर, कभी बीवी की मोहब्बत में आकर इंसान ऐसे काम कर बैठता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आपके रिश्ते को ख़त्म करने वाला हो। इसी वजह से फरमाया कि ये दो चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर वक्त इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, माल हो या औलाद हो, हर वक्त इंसान को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर ये दोनों चीज़ें इंसान को हलाक करने वाली या अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली किस तरह से है कि इनकी मोहब्बत में आकर हम अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठे, तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई। अगर हम शरीयत के हुदूद में रहकर इन चीज़ों को कमाएं या शरीयत के हुदूद में रहकर हम इन औलाद पर, बीवियों पर, रिश्तेदारों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर खर्च करें, तो फिर यही चीज़ें हमारे लिए बाइस अजर सवाब है। आखिरत के अंदर भी कामयाबी का ज़रिया है और इस दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया है। हदीस पाक के अंदर आता है कि 4 ऐसे शख्स होंगे जिनको क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा। अब वो 4 चीज़ें जिन जिन लोगों के अंदर भी होंगी उन तमाम लोगों को भी जहन्नम में डाला जाएगा और उनका कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। बहुत से लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उज़्र करेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरे पैर में दर्द है, या मैं काम में मशगूल रहता था, मेरी औलाद ज़्यादा थी, या मैं बीमार रहता था। इस तरह के बहुत से बहाने हैं। जैसे इस दुनिया के अंदर किसी को कोई काम ना करना हो तो वो बहाना करता फिरता है कि मैं ये काम में नहीं आ सका क्योंकि मुझे तकलीफ थी, मुझे परेशानी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बंदों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया जिनको बेशुमार मुसीबतों ने घेर रखा था, आजमाइशों ने घेर रखा था। आपने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना होगा। पूरे जिस्म के अंदर उनके कीड़े पड़ गए थे, हत्ता कि कोई कीड़ा उनके बारे में आता है कि उनके जिस्म से ज़मीन पर गिर जाता तो उस कीड़े को उठाकर उसकी जगह पर रख देते। ऐसा करते हुए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अय्यूब, तेरे जिस्म के अंदर जितने भी कीड़े हैं, जब तू इन कीड़ों के होते हुए तू मेरा शुक्र अदा करता है, सब्र करता है, तो ये जितने कीड़े हैं ये सब सुबह शाम मेरी पाकी बयान करते रहते हैं, मेरी तस्बीह बयान करते रहते हैं। इनकी पाकी बयान करने और तस्बीह बयान करने पर जो भी अजर मिलता है उसका सवाब तुम्हारे नाम अमाल में लिखा जाता है। तो इंसान पर जो भी परेशानी आती है वो फजूल नहीं होती हैं, बेकार नहीं होती हैं। हदीस पाक में आता है कि किसी इंसान को कांटा भी चुभता है, वो मुसलमान हो, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम अमाल के अंदर नेकियां लिख देते हैं। शर्त यह है कि वो गाली गलोच न करे, सब्र करे, कोई भी मुसीबत पहुँचे सब्र करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 4 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनसे उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहेगा कि मैं बीमार हूँ तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया जाएगा। कोई कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा औलाद थे जिनकी वजह से मैं परेशान था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम को पेश किया जाएगा। उनकी 12 औलादें थीं, सबकी परवरिश की, दीन का भी काम अंजाम दिया, इसलिए वहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन कर दिया कि इन चीज़ों के अंदर उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा।
اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہوں گے جن کا عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلا شخص وہ ہوگا من سمع الاذان، پہلا شخص وہ ہوگا جو اذان سن کر مسجد نہ پہنچتا ہو۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو اذان سن کر مسجد نہ پہنچتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو، بے نمازی کو، جو اذان کی آواز سن کر مسجد نہیں آتا تھا، اسے بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پہلا شخص ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ آج تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، مائک کا زمانہ ہے، اور ایک ایک گاؤں میں کئی ساری مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد سے آواز نہیں آ رہی ہے، دوسری مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ جس وقت بھی اذان ہوتی ہے ہر وقت کی آواز مسلمانوں کے کانوں میں پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کی طرف نہیں آتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اسی حدیث کے تحت ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی کسی آدمی کو اپنے گھر پر بطور مزدوری کے رکھے اور وہ شخص مزدوری صحیح طریقے سے کام کو انجام نہ دے رہا ہو، صحیح طریقے سے کام کو انجام نہ دے رہا ہو، یا اس کا مالک اسے بلا رہا ہو اور وہ مزدور شخص، وہ غلام، اس کے اپنے آقا کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ نہ ہو رہا ہو، یا اس کا کام انجام نہ دے رہا ہو، تو وہ کتنی مرتبہ برداشت کر سکتا ہے؟ اس بزرگ نے کہا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ برداشت کرے گا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ غلام اس مالک کے بلاوے پر نہیں آئے گا تو یا تو اسے کام سے نکال دے گا، یا زجر و توبیخ کرے گا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، یا پھر اسے مارے گا بھی۔ اس بزرگ نے کہا کہ ایک انسان کے حکم کے نہ ماننے پر جب ایک دوسرے انسان کو جو اس سے کم درجے کا ہے اسے مار پڑ سکتی ہے، تو وہ اللہ جو ہر انسان کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، جب وہ دن بھر میں 5 وقت بلائے انسان کو مسجد کی طرف اور کہے کہ آؤ مسجد کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، پھر وہ نہ آئے، تو اسے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ اسے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ اذان کے الفاظ جب شروع ہوتے ہیں پہلا لفظ یہی ہوتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے مسجد کی طرف، اس کے باوجود نہیں آ رہے ہیں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس حدیث کے مطابق تو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی ایمان والے کو جہنم میں جانا پڑے، پل بھر کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑا تو انسان اس دنیا کی تمام راحتوں کو بھول جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی راحتیں اٹھائی ہیں، اس دنیا سے لطف اندوز ہوئے ہیں، وہ اپنی تمام راحتوں کو بھول جائے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، 4 چیزیں مجھے بیان کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ لکھا ہے کہ دسترخوان لگا ہوا ہو، گھر کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہو، کھانے پینے کی چیز موجود ہو، ایک دن کی بھی چیز موجود ہو، اور کوئی فقیر اللہ کے نام پر آ کر صدا لگائے، آواز لگائے، اور گھر والے اس کی طرف توجہ نہ دیں، یا دسترخوان پر صرف ایک ہی وقت کا ہے، کھانے کا انتظام صرف ایک وقت کا ہے۔ ہمارے پاس تو کئی سالوں کے اسٹاک ہوتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کئی سالوں کے ذخیرے جمع کر کے رکھے ہیں کہ کئی سال تک اگر نہ کمائیں اور صرف کھانا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت کا بھی رزق ہو دسترخوان پر اور کوئی فقیر آ جائے اور اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کے طرف توجہ نہ دے اور دسترخوان سے اٹھا کر اسے لقمہ نہ کھلائے، تو ایسے شخص سے بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مانگنے والا بھی حقیقتاً فقیر ہو، مانگنے والا بھی حقیقتاً فقیر ہو۔ آج کا زمانہ ایسا چل رہا ہے
کہ دینے والے سے زیادہ مالدار مانگنے والا ہوتا ہے۔ حقیقت حال سے واقف ہوں کہ واقعی یہ شخص مجبور ہے، پریشان حال ہے، میرے سامنے آ کر سوال کر رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کے باوجود گھما دیتے ہیں آپ، قدرت کے باوجود، تو حدیث پاک کے اندر وعید آئی ہے کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دو شخص ہو گئے، دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ پہلا شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آئے، جان بوجھ کر مسجد میں نہ آئے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا سخت فتویٰ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے شخص کے بارے میں جو اذان سن کر مسجد نہ آئے، اتنا سخت فتویٰ ہے، وہ تو کافر سمجھتے ہیں۔ اذان سنے اور جان بوجھ کر مسجد نہ آئے، نماز چھوڑ دے، کافر کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، اتنا سخت فتویٰ ہے۔ جس امام کو ہم سب مانتے ہیں، کس امام کو مانتے ہیں بھائی؟ نام معلوم ہے؟ کس امام کو مانتے ہیں ہم لوگ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تھوڑی نرمی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اسے قید میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز کی طرف لوٹ آئے۔ دوسرے نمبر پر کون شخص تھے؟ جس کے پاس ہو رزق، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہو اور فقیر کو دروازے پر سے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے، حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالدار ہو اس پر حج فرض ہو جائے اور بیت اللہ تک نہ پہنچے۔ حج فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو گھر کے اخراجات کا انتظام کرتے ہوئے، بیوی بچے والدین تمام لوگوں کا انتظام کرتے ہوئے بیت اللہ تک جانے، وہاں کے اخراجات کو اٹھانے اور وہاں سے واپس آنے کی طاقت رکھتا ہو، اتنے پیسوں کا مالک ہو کر بھی وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ یہ بھی بڑی سخت وعید ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ بہت سے مالدار مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ابھی تک حج فرض ہوا ہی نہیں ہے۔ حج فرض ہونے کا کوئی نصاب نہیں ہے، حج فرض ہونے کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے، بلکہ آپ اپنے گھر کے تمام افراد کے انتظام کر سکتے ہو۔ حج میں 2 مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی وقت لگتا ہے، تقریباً 40 دن۔ کیا جی حاجی صاحب سو رہے ہیں؟ کیا جگہ یہ حاجی الطاف صاحب حج میں کتنے دن رہتے ہیں وہاں پر؟ 40 دن 45 دن 45 دن کا انتظام اپنے گھر کے اندر کرے۔ 45 دن میں جو بھی خرچ ہوتے ہیں گھر کے اندر، اپنی بیوی کا، بچوں کا اور والدین کا، ان کی بیماری کا اور تمام انتظامات کے اندر جو خرچ ہوتے ہیں، وہ رقم ان کو سونپے، قرض وغیرہ کو ختم کرے اور بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے رقم اس کے پاس ہو، وہاں کی جو ضرورتوں میں خرچ ہونے والے رقم ہے وہ سب ان کے پاس ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد بھی اگر وہ حج کے لیے نہ جائے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو ایسا شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ ہوئے۔ پہلا شخص بے نمازی، دوسرا شخص فقیروں کی امداد پر قدرت کے باوجود ان کی مدد نہ کرنے والا، اور تیسرا شخص جان بوجھ کر حج کو نہ جانے والا، اور چوتھا شخص وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہو۔ یہ بھی بڑا سخت مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے ابھی اجتماع سے پہلے مجھے کہا کہ ایسی باتیں عوام کے سامنے رکھی جائیں جو صرف کرنے کے ہوں، اور ایسی باتیں نہ رکھی جائیں جو نہ کرنے کے ہوں، کیونکہ جب ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو نہ کرنے کے ہوں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی نشانہ بنا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات اس نے مجھ سے کہی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن کے اندر حکم ہے، کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تب
تب جا کر کے تم بہترین امت ہو۔ اب وہ شخص بیچارے ہیں اسی لائن سے جڑے ہوئے تبلیغی جماعت سے، وہ مجھے سمجھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کا کہنا بالکل غلط ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوئیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق بات سے انسان پھر جائے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان حق بات کہنا چھوڑ دے۔ لوگ تو ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں، لوگ تو انبیاء کرام سے بھی ناراض ہوتے رہے ہیں، تو انبیاء کے جو وارثین ہیں علماء، اس سے تھوڑی چاپلوسی کریں گے، اس سے بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ مصلی پر جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حق بات ہی بیان کرے گا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو بھلائی کا حکم کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھلائی کا حکم نہ کرے، جو برائی سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی برائی سے نہ روکے، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا، ایسا شخص بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھائے کسی عالم علماء کو کہ آپ صرف وہ بات بتائیے جو اچھائی ہو، جو پوزیٹیو ہو، جو نیگیٹو بات نہ بتائیے، جو کرنے کو وہ بتائیے، جو نہ کرنے کو وہ نہ بتائیے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اندر پھر آئے گا ہی نہیں، اس کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور اس کے اندر اگر ہاتھ کے اندر طاقت ہو، بازو کے اندر طاقت ہو کہ وہ اپنی بازو سے روک سکے، تو اس کو اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو گھر کے گارجن ہے اس کے لیے ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو گھر کے گارجن ہے ان کے لیے ہے، یا ایسی جماعت ہے جن کا کوئی سربراہ ہے، امیر ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے رعایا کو جب برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم کرے۔ یہاں پر یہ لوگ داخل ہیں، جو اولاد، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ برائی کر رہی ہے میری اولاد، پھر بھی نہیں روکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نہیں کر رہی ہے، گانے نہیں سننے چاہیے، سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر گندی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، دیکھ رہے ہیں، کارٹون ڈرامہ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب والدین کو معلوم ہے، روکنے کی طاقت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میری اولاد جوئے کے اڈے پر جا کر بیٹھ رہی ہے، پھر بھی نہیں روکتا ہے، تو ایسے گارجن کے بارے میں اس حدیث پاک کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کہا کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، کیونکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جوئے کے اڈے سے پکڑ کر لائے، شراب کے اڈے سے پکڑ کر لائے، برائی کے اڈے سے پکڑ کر لائے، مسجد میں لا کر نماز ادا کروائے، نماز سکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے من رأى منکم کا، کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے سمجھاؤ۔ تو ایک امام جو مسجد میں کھڑا ہو کر سمجھاتا ہے، اس کو زبان سے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو زبان سے کھڑا ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انشاءاللہ قیامت تک کرتا ہی رہے گا۔ آپ کبھی بھی بدل دو امام کو، کبھی بھی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو، کبھی بھی بدل دو امام کو، کسی بھی مسجد کے امام کو، جب بھی رکھو گے امامت کے لیے ایک عالم ہی کو رکھو گے، ایک عالم ہی کو رکھو گے، اور اگر وہ صحیح عالم ہوگا، انبیاء کا صحیح وارث ہوگا، وہ آپ کو حقیقت سے آشنا کراتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے جو حق ہے وہ بات لاتا ہی رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ جو انبیاء کا کام ہوتا ہے وہ علماء کا بھی کام ہے۔ انبیاء کا کام ہے کہ برائی کو دیکھ کر وہ چپ نہ رہے، فوراً ٹوکے، برائی کو دیکھ کر وہ چپ نہ رہے، فوراً ٹوکے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے خضر علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لے چلے، میں برداشت کروں گا۔ ایک کشتی پر بیٹھے، خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب پانی کے اندر کشتی میں سوراخ کریں گے، کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟ کشتی ڈوبے گی، ظاہر سی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں ٹوکا؟ کیونکہ وہ نبی تھے، ابھی وعدہ کیے تھے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جب غلط کرتے دیکھا خضر علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ने फौरन टोका या नहीं टोका? वो टोका, क्योंकि कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वो कश्ती गरीब लोगों की थी, वो उसी से कमा सकते थे, खा सकते थे, लेकिन गलती पर फौरन टोका। तो ये अंबिया का काम रहा है, और ये अंबिया का काम रहा है, और अंबिया कराम के वारिस उलमा हजरात हैं। जहाँ भी बुराई देखेंगे अपनी ताकत के मुताबिक रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। आप सब भी इस हदीस के अंदर आते हैं। अगर आपकी औलाद बुराई की तरफ जाती है, आपके अंदर ताकत है कि उसको रोको। लेकिन आज तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ बाप से बच्चे नहीं, बच्चे से माँ बाप डर रहे हैं। अगर मैं डांटूंगा तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा, अगर मैं डांटूंगा तो बच्चा बदतमीजी पर उतर आएगा। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जहां हम अपने बच्चों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं। इस दुनिया की जिंदगी तो चंद दिनों की जिंदगी है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जहां हम अपनी औलाद को जहन्नम में ढकेल रहे हैं, जहन्नम में डाल रहे हैं अपनी औलाद को। असल मोहब्बत तो यह है कि अपनी औलाद को जहन्नम से खींचकर जन्नत की तरफ लेकर चलो, जन्नत से जहन्नम से खींचकर जन्नत की तरफ ले चलो। ये ताकत है बाजू के अंदर, आप सब के अंदर ये ताकत है कि अपनी औलाद को मस्जिद के अंदर लाओ। लेकिन नहीं लाते हो तो इस हदीस के सद में आप सब भी आते हो, आप सब भी इस हदीस के तहत आते हो। ताकत है तो लाओ, लड़कियां हैं तो घर के अंदर उनको नमाज सिखाओ, दीनी तालीम दो। नहीं दे रहे हो, बड़ी सख्त हदीस, बड़ी सख्त वईद आपके सामने मैंने रख दिया है। अब हम सब खुद फैसला करें कि हमारे अंदर कितनी बुराई ऐसी है समाज में जिनको रोकने की ताकत है लेकिन नहीं रोक रहे हैं। गाना सुनना गलत है, फिर भी शादी ब्याह में 10 दिन पहले से बचता है। पूरे मोहल्ले में एक आदमी चूं से चा नहीं करता है। क्यों नहीं आवाज उठाते हो? इमाम साहब कुछ बोल दे मस्जिद में खड़ा होकर के, 10 आदमी खड़ा होकर बाहर बात करने लगता है। पूरे गांव में बुराई फैल रही है, कोई बात नहीं करता। हर जगह का यही माहौल है, सिर्फ अपना गांव नहीं, हर जगह का यही माहौल है। हर जगह के अंदर बुराई को कंट्रोल करने की ताकत है आपके अंदर, नहीं कर रहे हैं, सब के सब पकड़े जाएंगे, सबके सब पकड़े जाएंगे। यकीन बांध लीजिए, दामन में गांठ बांधकर मेरी बात को रख लीजिए। बुराई पर काबू पाने की ताकत हो और आप नहीं रोक रहे हैं तो आप सब के सब पकड़े जाएंगे। अल्लाह बस हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत